अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तलबात। कल हमने जी अल्ताफ हुसैन हाली का तारुफ पढ़ा था। आगे बढ़ने से पहले ठीक है, कल एक बच्ची ने क्वेश्चन किया था कि मैडम बंद नंबर 2 जरा समझा दे दोबारा। तो अल्ताफ हुसैन हाली का तारुफ आप लोगों ने पढ़ लिया था, इसलिए सीधा सीधा बातें मैं आपको बताती हूँ। इसमें किसी भी मुसन्निफ का तारुफ हम लिखते हैं तो उसकी जाए पैदाइश, पूरा नाम, उसका इल्म जिसकी शागिर्द रहे और जिसके साथ मिलकर उन्होंने कोई अच्छा या नामवर काम किया, ठीक है ना, तो उसका जिक्र हो जाता है। जिस तरह हाली के साथ और सर सैयद की, हाली के साथ मिलकर जदीद शायरों की बुनियाद डाली। सर सैयद की फरमाइश पर अपनी मशहूर नज़म मदजर इस्लाम लिखी, ठीक है ना। फिर उसके जो तहरीर में जो रवानी है, सादगी है, सलासत है या मकसदियत है, ठीक है। मकसूद जान कैमरा ऑफ करें बेटा। तो उसके बारे में डिस्कस की जाती है। फिर आखिर में उसकी क्या होती है, अहम तसानी। तो 3 हेडिंग्स होती हैं, तारुफ, अदबी खिदमात और आखिर में आ जाता है अहम तसानी। अब आ जाते हैं जी नज़म हम पे। और कल एक बच्ची ने क्वेश्चन किया था कि जी मैडम बन नंबर 2। तो बन नंबर 2 है, महरम भी है ऐसा ही जैसा के है ना महरम, कुछ कह न सका जिस पर या भेद खुला तेरा, जचता नहीं नजरों में या खिलती सुल्तानी, कमली में मगन अपनी रहता है गदा तेरा। जी आ जाए आप तशरीहात पे, ठीक है। बन नंबर 2, जी ये बन नंबर 2 आपके सामने है। कि शायर अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए अल्लाह, तेरी हकीकत जानने वाला और ना जानने वाला दोनों बराबर हैं, क्योंकि जिस शख्स पर तेरा राज जाहिर हो गया वो भी कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि आगे वो वजह बताई गई है, क्योंकि उसके पास वो अल्फाज, वो जुबान, वो ताकत नहीं कि अल्लाह की जात की वजाहत कर सके, ठीक है ना। और जो शख्स बेखबर है यानी ला इल्म है, वो अपनी ला इल्मी की वजह से कुछ नहीं कह सकता। दोनों वजूहात बताई गई हैं। क्योंकि जो जान लेता है तो उसके पास अल्फाज नहीं होते कि अल्लाह ताला की जात को वो किस तरह बयान करे, एक्सप्लेन करे, ठीक है। वो जुबान उस पे नहीं, उसके पास नहीं होती तारीफ वाली, तौसीफ वाली, खुल खुल कर बयान करने वाली। उसके पास इतनी ताकत नहीं है, यानी अल्लाह ताला की जितनी भी तारीफ हो, तौसीफ की जाए, जाहिर बात है, तो जो बहुत इल्म वाला हो, जिसके पास ज्यादा मालूमात हो, तो वो भी वो अल्फाज वो इस्तेमाल नहीं कर सकता अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ में। क्योंकि जितनी अल्लाह की बड़ी ज़ात है, ठीक है ना, तो उतनी हम उसकी तारीफ नहीं कर सकते, ना हम में इतनी ताकत है, ना हमारे पास वो जुबान है, और ना उसकी तारीफ व तौसीफ के लिए हमारे पास उस जैसे अच्छे अल्फाज है ज्यादा। आम अल्फाज में तो हम करते रहते हैं, ठीक है, कि हम अल्लाह ताला की वजाहत कर सकें। और जो ला इल्म शख्स होता है, जिसके पास इल्म नहीं होता, वो तो वैसे भी कुछ नहीं कह सकता। और अगर किसी को अल्लाह के बारे में आगाही मिल भी जाए, आगाही इल्म होना, पता होना, तो वो बयान करने की जुर्रत नहीं कर सकता, नहीं रखता, और इन राजों को वो किसी से बयान नहीं कर सकता। जी ये तो था पहले शेर का। अब दूसरा है, शायद ना अल्लाह वाले लोगों की सिफात बयान की है। देखें बेटा, इसमें जो तशरीहात लिखी है ना, वो बहुत ही सादा, सिंपल, ठीक है, समझ में आने वाली है। जिस तरह आपने कहा मुझे बन नंबर 2 की समझ नहीं आती, तो बन नंबर 1 में जो पहला शेर है ना, ठीक है, तो उसकी पहली लाइन में ही बता दिया गया है तशरीह में कि जो अल्लाह ताला के बारे में जानता है तो उसके पास वो ताकत, वो अल्फाज नहीं होती कि वो अल्लाह ताला की वजाहत कर सके। और जो ला इल्म है वो तो वैसे भी ला इल्म रहता है, ठीक है। और दूसरे शेर का मतलब ये है कि शायर ने क्या किया है इस शेर में, अल्लाह वाले लोगों की सिफात बयान की है। अल्लाह वाले लोग, दरवेश, सिर्फ इंसान, ठीक है, अल्लाह के वली वो किस तरह होते हैं, उनमें क्या क्या चीजें खूबियां होती हैं, तो वही इसमें बयान है कि जिन लोगों के दिलों में अल्लाह की अजमत होती है, वो दुनियावी चीजों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, वो शाही लिबास से भी मुतासिर नहीं होते। आप बड़े बड़े आलमों को ले लें, उनका लिबास क्या होगा, सादा होगा, ठीक है ना। उसमें ना फैशन का कोई टच होगा, ना कोई एक्स्ट्रा चीज होगी, सुन्नत के तरीके के मुताबिक उनका लिबास होगा। तो चाहे कोई जितना भी कीमती और फैंसी लिबास पहन ले, वो उनको अट्रैक्ट नहीं करता है। जो लिबास इस्लाम में है, जो उठना बैठना इस्लाम में है, जो मिस्कीनी इस्लाम में है, वो वही अपनाते हैं। तो इसमें भी उन्हीं लोगों के बारे में बात की गई है
کہ وہ شاہی لباس سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ اپنے پرانے اور کم قیمت کپڑوں میں بھی اللہ سے کیا رہتے ہیں؟ راضی رہتے ہیں۔ دنیا کی زیب و زینت، زیب و زینت کا مطلب خوبصورتی بریکٹ میں بتا دیا گیا، اور مال و دولت سے بھی کیا متاثر نہیں ہوتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ ہر وقت اللہ کی رضا پانے کے لیے جستجو کرتے رہتے ہیں اور دنیا میں رہنے والوں سے بیگانہ رہتے ہیں۔ جی یہ تو تھا بند نمبر 2 جو آپ نے کوشچن کیا اور میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ کل میں نے آپ کو ساری تشریحات پڑھا دی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر مشقی سوالات پہ ہم آج آئیں گے، اور مشقی سوالات میں آپ کو پڑھاؤں گی جس طرح میں نے کل بھی آپ کو پڑھایا تھا سوال نمبر 1، لیکن آج دوبارہ آپ کو اس لیے ریپیٹ بھی ہو جائے گا اور آپ کو یاد بھی ہوگا کہ اس ہم کا مطلع اور مقطع اپنی کاپیوں میں لکھیں۔ تو عزیز طلبوں و طالبات، جس طرح میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ مطلع کا مطلب کیا ہے؟ مطلع طلوع سے نکلا ہے، طلوع کا مطلب ہے نکلنا، آغاز، مطلب یہ ہے کہ پہلے شعر سے نظم یا غزل کا آغاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع طلوع سے نکلا ہے، طلوع کا مطلب ہے نکلنا، یعنی کسی چیز کا آغاز، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کی تعریف اب دیکھیں، غزل یا نظم کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع کہتے ہیں، جس کے دونوں مصرے، پہلا مصرع اور دوسرا مصرع، آپس میں ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، یعنی دونوں میں قافیہ بھی ہوتا ہے اور دونوں میں ردیف بھی ہوتا ہے، جبکہ باقی جتنی بھی اشعار ہیں اس میں ردیف دوسرے مصرے میں استعمال ہوتی ہے اور قافیہ بھی، یہ یاد رکھیں ہمیشہ۔ چیک کرنے کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ آ جائیں نظم ہم پہ، ادھر دیکھیں، یہ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے ہم سرا تیرا۔ آپ بک کو اوپن کریں، یہ بک میں لکھنا بہت ضروری ہے بیٹا، ٹھیک ہے۔ آپ ہر وقت اسکرین کو تو نہیں دیکھ سکتے، پیج نمبر 100 ہے، ٹھیک ہے۔ 100 نمبر پیج نکالیں اور پہلا شعر دیکھیں، اس میں دیکھیں سوا سرا، ٹھیک ہے، اور تیرا تیرا دونوں میں ہے، جبکہ دوسرے شعر میں دیکھیں وہ سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا، ٹھیک ہے۔ یعنی دوسرے شعر کے پہلے مصرے میں تیرا نہیں ہے، جبکہ دوسرے مصرے میں تیرا موجود ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نظم یا غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ مطلع کہلاتا ہے، اور اس کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، یعنی اس میں قافیہ اور ردیف دونوں مصروں میں موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر اس کے بعد یہ تفصیل آپ ذہن میں رکھ لیں، یہ آپ کی فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر آگے تک جائے گی، لیکن 8 9 10 کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ مشقی سوالات پہ ہی ہم تھے، ٹھیک ہے۔ میں نوٹ سے ہی آپ کو اس لیے پڑھا رہے ہوں تاکہ آپ کو نوٹ میں پھر کوئی مسئلہ نہ ہو۔ پہلا مصرع آپ کے سامنے ہی ہے، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے ہم سرا تیرا، دونوں میں تیرا تیرا بھی آئے، سوا اور سرا بھی آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں میں سے کیا ہوتے ہیں آپس میں؟ ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا ہے جی مقطع کی تعریف کریں، تو مقطع کسے کہتے ہیں؟ جی میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن کر لوں وربلی، ٹھیک ہے۔ مقطع قطع سے نکلا ہے، قطع کا مطلب ہے کاٹنا، ختم کرنا، اپنے پاس نوٹ کر لیں، اپنے بک پہ لکھ لیں بیٹا، ایکسرسائز میں یہ مطلب مقطع ہے، آپ وہیں پہ یہ الفاظ پینسل سے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مقطع قطع سے نکلا ہے، قطع گول کاف، ٹھیک ہے نا۔ قطع کا مطلب ہے کاٹنا، ختم کرنا، مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ نظم یا غزل کیا ہوتی ہے؟ ختم ہوتی ہے۔ تو جی یہ تو تھی ڈیٹیل سے۔ اب یہاں نوٹس میں جو ہے وہ میں آپ کو پڑھا دوں کہ غزل یا نظم کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے، غزل یا نظم کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے، جس میں شاعر اکثر اپنا تخلص استعمال کر سکتے ہیں، اکثر زیادہ تر، ٹھیک ہے۔ تخلص کون سا ہے؟ جی اس میں علم کی یہ قسموں میں سے ہے خطاب، کنیت، لقب، عرف اور تخلص، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو پانچواں ہے وہ تخلص، تخلص وہ چھوٹا نام جو شعراء لوگ اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں اپنی پہچان کے لیے، ٹھیک ہے، کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے۔
جس طرح الطاف حسین حالی نے اپنی نظم ہم کے آخر میں اپنا ایک شعر لکھا ہے نا، الطاف حسین حالی کا آخری شعر ہے، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ اب حالی جو ہے الطاف حسین حالی، مولانا الطاف حسین حالی کا کیا ہے نک نیم، جس کو ہم کہتے ہیں پوئٹری کے لیے وہ جو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چھوٹا سا نام، تو اکثر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں۔ اس نظم کا مقطع درج ذیل ہے، درج ذیل ہے، ذیل نیچے درج لکھا ہوا، تو مطلب نیچے لکھا ہوا ہے، وہی بات ہے میں نے آپ کو آخری شعر سنا دیا ہم کا، اور وہ یہاں لکھا ہوا بھی ہے، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا، یہ ہم کا آخری شعر ہے، تو یہ مقطع کہلاتا ہے۔ اب عزیز طلبہ و طالبات، آپ کے ذہن میں یقیناً یہ سوال بھی ہوگا کہ غزل یا نظم کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں اور غزل یا نظم کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، تو غزل یا نظم کے یہ جو بیچ والے اشعار ہیں، یعنی سٹارٹ اور اینڈ والے شعر کے علاوہ، ٹھیک ہے نا، یہ بیچ والے جو اشعار ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، تو یہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، ان اشعار کو ابیات یا شکمیہ اشعار کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ابیات یا شکمیہ اشعار کہتے ہیں، آپ اپنے پاس بک پر نوٹ کر لیں۔ پہلا نظم یا غزل کا پہلا شعر مطلع، نظم یا غزل کا آخری شعر مقطع، اور درمیانی جتنے بھی اشعار ہیں درمیان میں وہ ابیات یا شکمیہ اشعار کہلاتے ہیں۔ جی اب ہمارے پاس ہے سوال نمبر 2، ہم کے قافیے اور ردیف تلاش کر کے لکھیں، تو وہ تو میں نے آپ کو سٹارٹ میں ہی بتا دیا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ اس ہم کی ردیف ایک ہے، ٹھیک ہے، وہ کون سی ہے 13، اور اس ہم کی جو قافیہ ہیں تو وہ دیکھ لیں کہ شعر میں ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ کو کیا کہتے ہیں، قافیہ کہتے ہیں۔ ہم آواز ایک جیسی آواز، معنی اور الفاظ تو الگ الگ ہوتے ہیں لیکن آواز ان کی ایک جیسی ہوتی ہے، تو ہم آواز اس کو کہتے ہیں یا قافیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نظم کے قافیے یہ ہیں: صدا، سرا، ادا، کھلا، گدا، صدا، گلا، سوا، سبا، جدا۔ اس کے علاوہ بھی الفاظ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ضروری نہیں، لیکن یہ ہم نے نظم سے اٹھا لیے۔ اب جی دوسرے نمبر پہ ہے ردیف کی تعریف کریں، تو شعر میں قافیہ کے بعد جوں کہ توں دہرائے جانے والے الفاظ کو کیا کہتے ہیں، ردیف کہتے ہیں۔ جوں کہ توں، ویسے ہی ویسے، اس کو چینج نہیں کرنا، جس طرح ردیف میں چینج ہے، دیکھیں صدا، سرا، ادا، کھلا، الفاظ تو چینج ہے، آواز ایک جیسی ہے، لیکن ردیف وہی ہوتی ہے، وہی ایک جملہ، وہی ایک دو الفاظ، وہی ایک لفظ، جس طرح نظم ہم میں 13 ہے نا، تو یہ ردیف ہے، ہر شعر میں 13 استعمال ہوا ہے لیکن چینج نہیں ہوا، جوں کہ تو ویسے ہی ویسے، بغیر چینجز کے، ٹھیک ہے نا۔ تو شعر میں قافیہ کے بعد جوں کہ تو دہرائے جانے والے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں، اور اس نظم کی جو ردیف ہے وہ ہے 13، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس ہے جی سوال نمبر 3، سوال نمبر 3 دیکھیں، مندرجہ رفاظ کے متضاد لکھیں، متضاد الٹ جو ایک دوسرے کی ضد میں ہوں، ٹھیک ہے نا۔ سوال نمبر 3 ہے متضاد الٹ، اپوزٹ جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ورڈز اپوزٹ انگلش میں ہوتے ہیں نا، اور متضاد کہتے ہیں ضد میں ہو جو ایک دوسرے کے الٹ ہوں، تو اب الفاظ متضاد ہیں، الفاظ ہیں نافرمان، تو اس کا متضاد کیا آئے گا، فرما بردار، نامحرم، تو اس کا متضاد کیا آئے گا، محرم۔ نوٹس میں ناحرم لکھا ہے، آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں بیٹا، نامحرم، ٹھیک ہے، تو محرم۔ گدا، گدا فقیر کو کہتے ہیں، اور شاہ بادشاہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، گدا، شاہ، نامحرم جو نہ جانتا ہو، محرم جو اب جانتا ہو، نافرمان، ٹھیک ہے، بدتمیز، بات نہ ماننے والا، فرما بردار، با ادب، بات ماننے والا۔ شکر، ٹھیک ہے، تسلیم کرنا، احسان ماننا، ناشکری، ٹھیک ہے نا، صبر شکر نہ کرنا، اقرار، ہاں، انکار، ٹھیک ہے، ہاں نہ کہنا۔ یہ تھے ہمارے پاس متضاد الفاظ۔ اب آ جاتے ہیں سوال نمبر 4 پر۔ سوال نمبر 4 بہت اہم ہے، یہ 10 تک آپ کے ساتھ جائے گا، تو اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے بیٹا، ٹھیک ہے نا۔ تشبیہ، تشبیہ کی تعریف کریں، تو اس کی تعریف ہے کہ کسی ایک چیز کو کسی خاص خوبی یا خامی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔
مثال اس کی دیکھیں، احمد شیر کی طرح بہادر ہے. نمبر 2 دیکھیں، پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے. نمبر 3 دیکھیں، عظما لمڑی جیسی چالاک ہے. اب شیر کی طرح، ٹھیک ہے نا، اب میں کہوں کہ احمد شیر ہے نا، تو یہ بہادری کی علامت ہے نا. تو اب احمد شیر تو نہیں ہے، شیر کی طرف بہادر ہے. جس طرح شیر بہادری سے لڑتا ہے، احمد میں بھی وہی خوبی ہے، وہی کوالٹی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم شیر کو تشبیہ کے طور پر لے رہے ہیں، اور تشبیہ احمد کو تشبیہ کس سے دے رہے ہیں؟ شیر سے. تو احمد شیر کی طرح کیا ہے؟ بہادر ہے. اب بہادری ہے نا خاص چیز جو دونوں میں ایک جیسی ہے. پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے. اب پانی تو ٹھنڈا ہے لیکن کس کی طرح؟ کوئی مثال تو ہم پیش کرتے ہیں نا، برف. تو سب سے جو ٹھنڈی چیز ہے وہ برف. تو ظاہری بات ہے ہم اسی کی یہاں پہ مثال دیتے ہیں کہ پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے. اب نمبر 3 ہے عظما لمڑی جیسی چالاک ہے، ٹھیک ہے نا. اب لمڑی کی چالاکی مشہور ہے، شیر کی بہادری مشہور ہے، اور برف کی ٹھنڈک مشہور ہے. تو وہی بات ہے کہ جس میں جو کوالٹی ہوگی، اچھائی یا برائی دونوں، ٹھیک ہے نا، اچھائی یا برائی دونوں کی بات ہو رہی ہے. اگر کسی بندے میں اچھی بات ہو تب بھی، اگر کسی بندے میں بری بات ہو یا کسی چیز میں بری چیز پائی جائے اس کو ظاہر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس دوسری چیز کا نام لیا جاتا ہے. اب عظما لمڑی جیسی چالاک ہے، تو لمڑی کی چالاکی مشہور ہے، اس لیے ہم نے عظما کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ لمڑی سے. عظما لمڑی جیسی چالاک ہے. اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ جملہ جو لکھا ہے یہ تشبیہ کا جملہ ہے؟ تو آپ اپنے پاس پینسل سے ذرا بک پہ نوٹ کر لیں بیٹا، کہ جب کی طرح، کی مانند، کے جیسا، مثلاً یہ آ جائے تو یہ تشبیہ کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے نا. جب جملے میں اس قسم کے الفاظ آ جائیں تو سمجھ جائیں یہ تشبیہ کا جملہ ہے یا یہ تشبیہ ہے. جی اب آپ آگے آ جائیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ سوال ہے کہ اصناف سفن کی تعریف کتاب صفحہ نمبر 101 پر موجود ہے. تو آپ ایسا کریں، صفحہ نمبر 101 پر آ جائیں، ٹھیک ہے. صفحہ نمبر 101، اور یہاں پہ میں نے صفحہ نمبر 101 پہ جو نظم کی جتنی بھی ہیئتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ساری میں نے ہاتھوں سے اس کی تعریفیں لکھی ہیں امثال کے ساتھ، کیونکہ بک میں امثال نہیں ہیں. تو یہاں پہ امثال موجود ہیں، جو کہ میں نے پکچر آپ کے سامنے یہاں پہ ہے اصناف نظم. اب بک میں صفحہ نمبر 101 پہ دیکھیں، موجود تشبیہ کے بعد جو کوشچن ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جو نظم اللہ کی تعریف میں لکھی جائے اسے ہم کہا جاتا ہے، جو نظم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی جائے وہ نعت کہلاتی ہے. جیم ہے جس نظم میں اولیاء اللہ اور بزرگان کی تعریف کی جائے اسے منقبت کہتے ہیں. دال ہے جس نظم میں بندہ اپنے خدا سے التجا کرتے اور دین اور دنیا کی بھلائی مانگتا ہے اسے مناجات کہا جاتا ہے. یہ ہے جو نظم کسی بادشاہ وزیر یا کسی دولتمند آدمی کی تعریف میں لکھی جائے اسے قصیدہ کہا جاتا ہے. یہ سارے اصناف ہیں، ٹھیک ہے نا. اصناف صنف کی جمع، صنف قسم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب نظم کی قسمیں ہیں یہ. اب یہاں پہ ڈیٹیلز ہیں اور اس کے ساتھ مثالیں ہیں، تعریف بھی ہے، لیکن یہ باقاعدہ اس کے ساتھ امثال موجود ہیں. تو آپ اس کو دیکھیں، پہلے اصناف نظم کی ہیڈنگ ہے، پھر ہے ہم جو نظم اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی جائے اسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک. اب مثال یہاں پہ دی ہے، امیر مینائی کی ہم کا شعر یوں ہے: دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے. تو یہ شعر جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف میں بیان کیا گیا ہے. تو آپ کسی بھی جو نظم ہے، جو حمد ہو، آپ اس کا شعر اٹھا کر مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں. یہ تو آپ کی بک میں نعت ہے، ٹھیک ہے نا، امیر مینائی جو کہ شاعر ہیں تو اس سے لیا گیا ہے، آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں. پھر دوسرا جو ہمارے پاس صنف ہے نظم کی وہ ہے نعت. جو نظم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں لکھی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں. اب مثال کے طور پر دیکھیں، ایسا شعر جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے: وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی دنیا کے درباروں میں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے. آپ کو تو پتا ہے، ہر ایک مسلمان بچے کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس تک غار حرا میں کیا کیا؟ عبادت کی، اور وہیں پہ
ان پر وحی بھی نازل ہوئی۔ جی منقبت ہے، منقبت کس کو کہتے ہیں دیکھ لیں غور سے، جس نظم میں اولیاء کرام یا بزرگان دین کی تعریف بیان کی جائے اسے منقبت کہتے ہیں۔ اچھا بزرگان دین کون سے ہوتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے؟ وہی عالم، مولوی، بڑے بڑے علماء، ٹھیک ہے نا، جس کے پاس زیادہ علم ہو اور جنہوں نے اپنی ذات کو دین کے لیے وقف کیا ہو۔ تو ایسے بڑے بڑے اولیاء کرام، علماء کرام موجود ہیں، ٹھیک ہے، جو شعراء لوگ ان کی دین اسلام کے لیے خدمات پر تعریف و توصیف میں الفاظ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہے کہ جس نظم میں اولیاء کرام یا بزرگان دین کی تعریف بیان کی جائے اسے منقبت کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ جی یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، جنہوں نے اپنی زندگی ظاہری بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری پوری کی پوری، اور دین اسلام کے لیے وقف کی، تبلیغ کے لیے وقف کی، تو اس کی تعریف و توصیف میں یہ شعر بیان کیے گئے۔ تو وہی بات ہے اولیاء کرام یا بزرگان دین کی تعریف میں کوئی شعر کہا جائے، کوئی نظم لکھی جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منقبت کہتے ہیں۔ یہ شعر جی ہے علامہ اقبال کا، ٹھیک ہے، اور جو پہلا والا شعر تھا وہ ہے مولانا ظفر علی خان کا ہے، یہ بھی بڑے شاعر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگلا جی ہمارے پاس جو نظم کی صنف ہے وہ ہے مناجات، جس نظم میں بندہ اپنے خدا سے التجا کرتا ہے اور دین و دنیا کی بلائی مانگتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مناجات۔ وہ نظم جس میں بندہ اپنے خدا سے کیا کرتا ہے؟ التجا کرتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے، عرض کرتا ہے، اور دین کی بھی بلائی چاہتا ہے اور دنیا کی بھی، اسے کیا کہتے ہیں؟ مناجات۔ مثال کے طور پر دیکھیں، خداون مسلمانوں میں ایسی شان پیدا کر، صلاح الدین غازی سا کوئی انسان پیدا کر، ٹھیک ہے۔ اب صلاح الدین غازی کس لیے مشہور تھے؟ ظاہری بات ہے بہت بڑے سپہ سالار، لیڈر، فاتح گزرے ہیں، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے اسلام کے عظمت کے لیے، شان کے لیے اور بڑائی کے لیے آپ نے دیکھا نا پوری زندگی گزار دی۔ تو وہی بات ہے، اپنے خدا سے بندہ التجا کرتے، اور ہمارا دین اور دنیا تبھی بہتر ہوگا جب ہمارے حکمران ہم پر حکومت کرنے والے، ہمیں لیڈ کرنے والے اچھے، بہادر، انصاف پسند ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہی بات ہے، اس میں دعا کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے عرض کی جا رہی ہے، التجا کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور بلائی ہم اپنی چاہ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ہے خداوند مسلمانوں میں ایسی شان پیدا کر، صلاح الدین غازی صاحب کوئی انسان پیدا کر۔ جی اگلی جو نظم کی صنف ہے وہ ہے قصیدہ۔ قصیدہ کی تعریف آپ کو آتی بھی ہوگی، لفظ کی سمجھ بھی آ رہی۔ قصیدہ کیا ہے؟ کسی بندے کی اچھائی بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں تو باقاعدہ پراپر گرامیٹیکل تعریف ہے، ٹھیک ہے نا، جو اردو ادب کے حوالے سے ہے۔ جو نظم کسی بادشاہ، وزیر یا کسی دولت مند آدمی کی تعریف میں لکھی جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قصیدہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ نظم جو کسی بادشاہ، وزیر یا کسی دولت مند آدمی کی تعریف میں لکھی جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قصیدہ کہا جاتا ہے۔ مثال ہے، کیوں نہ دنیا کو ہو خوشی غالب، شاہ دیندارہ نے شفا پائی۔ اب ظاہری بات ہے غالب جس کے انڈر کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، شاہ دیندارہ وہی دین پر قربان ہونے والے، دین اسلام کی خاطر جان دینے والے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیوں نہ دنیا کو وہ خوشی غالب، اب ایک آدمی کی، ایک شخص کی تعریف کی جا رہی کہ وہ پہلے بیمار تھے اب صحت یاب ہو گئے، تو اس کی خوشی میں یہ شعر کہا گیا ہے، اس کی تعریف میں، کہ کیوں نہ دنیا کو وہ خوشی غالب، شاہ دیندارہ نے شفا پائی، شفا صحت۔ پھر اگلا جی جو صنف ہے نظم کی وہ ہے مرثیہ۔ تو جس نظم میں کسی کی موت پر غم کا اظہار کیا جائے اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ وہ نظم جس میں کسی کی موت پر غم کا اظہار کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مرثیہ۔ اب محرم الحرام میں آپ دیکھتے ہیں نا 10 دن جو ٹی وی پر باقاعدہ مرثیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، حضرت حسین کا جو ذکر کیا جاتا ہے اشعار کی صورت میں، جو اس کی شہادت کی، ٹھیک ہے، ان پہ جو تکلیفیں گزری ہیں تو وہ ایک نظم کی صورت میں ہوتی ہیں۔ تو اکثر مرثیے ہوتے ہیں شام کے وقت، آپ لوگ دیکھتے بھی ہوں گے۔ تو وہ ایسی نظمیں ہیں، ٹھیک ہے نا، جس پر ایسی نظمیں جس پر کسی کی موت کا
کسی کی موت پر غم کا اظہار کیا جائے، کوئی آدمی وفات پا گیا ہے اور دل بہت رنجیدہ ہے، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے تو ایسے الفاظ، خوبصورت الفاظ اور طریقے سے استعمال کرنا کہ دل کو سکون ملے۔ تو یہاں پہ جی مثال ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس کے بعد جی اگلی صنف نظم کی ہمارے پاس مثنوی۔ اب مثنوی کون سی نظم ہے جی؟ وہ طویل نظم، وہ لمبی نظم، مختصر نہیں، چھوٹی نہیں، وہ طویل نظم جس میں کوئی قصہ، کہانی، جنگ کے حالات یا فلسفے کی کوئی لمبی چوڑی بات بیان کی گئی ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مثنوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیا طویل نظم ہوتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ اس میں لمبا سا کوئی قصہ ہوتا ہے، جنگ کے حالات بھی تو مختصر نہیں ہوتے، بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ فلسفہ وہی گہری بات، سمجھانے والی بات، اگلے بندے کو آپ سمجھائیں گے تو ایک دو جملے سے تو نہیں سمجھتا، ظاہری بات ہے، کوئی اپنی مثال دینی ہوتی ہے، کوئی ڈیٹیل دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سامنے لکھ بھی دیا ہے لمبی چوڑی بات، مطلب طویل بات۔ تو وہ طویل نظم جس میں کوئی قصہ، کہانی، جنگ کے حالات یا فلسفے کی کوئی لمبی چوڑی بات بیان کی گئی ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مثنوی کہتے ہیں۔ یہاں پہ مثال ہے ہمارے پاس جو حفیظ جالندری کی نظم سے لی گئی ہے، ٹھیک ہے، مزار قطب الدین ایبک ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی جنگی حالات بیان کیے گئے ہیں، وہاں سے میں نے لی ہے۔ شہادت کے رجس پڑھتا ہوں میدان شہادت میں، رجس پڑھتا ہوا بڑھتا ہوں ارمان شہادت میں۔ رجس جنگی ترانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح آپ نے دیکھا نا 67 کی جنگ میں ملکہ ترنم نور جہاں گانے گایا کرتی تھی نا، فوجیوں کو جوش دلانے کے لیے، جذبہ دلانے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو جوش و جذبہ بڑھانے کے لیے اس قسم کے جو اشعار ہوتے ہیں یا ترانے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں، ملی نغمے، ترانے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ بندے کا جوش و جذبہ بڑھاتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو ترانے ہوتے ہیں وہ بندے کو ہمت دلاتے ہیں اور یہی کامیابی کی طرف بندہ دوڑتا ہے۔ جی اس کے بعد آپ کے بک میں جتنی بھی 7 اصناف نظم تھی جو میں نے ڈسکس بھی کر لی بمائے امثال، ٹھیک ہے، اور آپ کو بتا دی۔ اب اصطلاحات نظم پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ اصطلاحات نظم کے نظم میں کون کون سی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہے، کون کون سی چیزیں جو میں نے آپ کو ڈسکس بھی کی ہیں، لیکن یہاں پہ میں نے آپ کو باقاعدہ لکھ بھی دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب شعر کس کو کہتے ہیں؟ شعر اس کلام کو کہتے ہیں، کلام بات، ٹھیک ہے، جو مقررہ وزن اور بحر میں لکھا جائے۔ اب مقررہ وزن آپ کو پتا ہے بیلنس کو کہتے ہیں، اتار چڑھاؤ برابر ہو۔ بحر جی کہتے ہیں یہ شعر و شاعری کو تولنے کے لیے اور ماپنے کے لیے اور الفاظ کو سیٹ رکھنے کے لیے ایک طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے نا؟ بحر میں لکھا جائے، نثر کسی وزن اور بحر میں نہیں ہوتی۔ نثر یعنی سبق وغیرہ وہ تو عام سی بات چیت ہوتی ہے، جبکہ جو شعر ہوتا ہے اس میں ایک سر ہوتا ہے، ایک تال ہوتا ہے، ایک خوبصورتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نثر کسی وزن اور بحر میں نہیں ہوتے، جبکہ شعر مقررہ وزن اور بحر میں لکھا جاتا ہے، اس لیے دونوں کا فرق فوراً معلوم ہو جاتا ہے، فوراً جلد ہی۔ اس کے بعد ہی جی قافیہ۔ اب قافیہ کس کو کہتے ہیں؟ ٹائم کم ہے سر، تو بچوں کے سوالات کتنا ٹائم لگتا ہے بچوں سے؟ اچھا، قافیہ شعر میں ردیف سے پہلے آنے والے الفاظ جو ابھی میں آپ کو ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں بھی ہے، آپ اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، اور قافیہ کی جمع کیا ہے؟ قوافی۔ ردیف وہ ایک یا ایک سے زیادہ الفاظ جو کسی شعر کے آخر میں قافیہ کے بعد جوں کے تو دہرائے جائے ردیف کہلاتے ہیں۔ اب ادھر دیکھیں مثال یہاں پہ موجود ہے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ اب جو پہلا شعر ہے دیکھیں، نہیں آتی، نہیں آتی، بر اور نظر، یہ دیکھیں قافیہ اور ردیف ایک جیسے ہیں، جبکہ دوسرے شعر میں قافیہ اور ردیف پہلے مصرے میں نہیں ہے، دوسرے میں ہے، ٹھیک ہے؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اب ان اشعار میں ظاہر بات ہے بر، نظر، ٹھیک ہے، یہ بھر قافیے ہیں اور آتی کیا ہے؟ ردیف ہے۔ مطلع اور مکتب بھی میں آپ کو سمجھا چکی ہوں، لیکن یہاں خیر پھر بھی دیکھ لیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلب کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اوپر کے 3 اشعار میں پہلا شعر کیا ہے؟ مطلع ہے۔
مقطع غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے. اب جی یہ میں نے ایکسٹرا آپ لوگوں کے لیے انفارمیشن لکھی ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو, آپ اس کی اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں, یہ نوٹس میں نہیں ہے. کہ شعر کی ایک لائن کو کیا کہتے ہیں, مصرع کہتے ہیں. 2 مصروں کو کیا کہتے ہیں, شعر کہتے ہیں. 2 مصروں سے زیادہ اشعار کو پھر کیا کہتے ہیں, بند کہتے ہیں. اب 2 مصرے ہوں وہ تو شعر کہلاتا ہے, لیکن 2 سے 3 مصرے ہو گئے تو وہ پھر شعر نہیں ہوتا, وہ پھر بند ہوتا ہے. اور بند کی مختلف ہیئتیں ہیں, مثلا 3 مصروں پر مشتمل بند کو مثلث کہتے ہیں, ٹرائنگل جس کو آپ میتھس کا یہاں پہ سارا یوز ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. 3 مصروں پر مشتمل بند کو کیا کہتے ہیں, مثلث کہتے ہیں. 4 مصروں پر مشتمل بند کو مربع کہتے ہیں, ٹھیک ہے, مربع 4 مصروں پر مشتمل جو بند ہوتا ہے اس کو مربع کہتے ہیں. 5 مصروں پر مشتمل بند کو کیا کہتے ہیں, مخمس. کیا کہتے ہیں, مخمس. اس میں 5 مصرے ہوتے ہیں, جس طرح آپ کی بک میں ایک نظم ہے برسات کی بہاریں, ابھی آپ نے پڑھی نہیں ہے لیکن آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے 5 مصرے ہیں, تو ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں, ایسے بند کو کیا کہتے ہیں, مخمس. 6 مصروں پر مشتمل بند کو کیا کہتے ہیں, مخمس کہتے ہیں. اور 5 مصروں پر مشتمل نظم کو مسدس کہتے ہیں. اچھا, یہ عزیز طلبہ و طالبات آپ یہ دیکھیں ان دونوں میں محمد دونوں میں لکھا ہوا ہے, جبکہ 5 مصروں پر مشتمل بند کو محمد اور 6 مصروں پر مشتمل بند کو مسدس کہتے ہیں. مسدس 6 کو کہتے ہیں, محمد 5 کو کہتے ہیں, مربع 4 کو کہتے ہیں, اور مثلث 3 کو کہتے ہیں. یہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں. اچھا, اور مسدس حالی مشہور ہے نا, آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہے نا, الطاف حسین حالی کی جو طویل نظم ہے, تو اس میں اس بند میں کتنے مصرے ہیں, 6 مصرے ہیں, ٹھیک ہے. کہ آپ 5 نمبر اور 6 نمبر میں جو آخری والا ہے اس کو چینج کریں, اس مخمس کی جگہ آپ نے کیا لکھنا ہے, مسدس لکھنا ہے. تو یہ تو تھا جی شعر کے بارے میں معلومات, ٹھیک ہے نا, کہ بند کس کو کہتے ہیں, مثلث کس کو کہتے ہیں, اور یہ رباعی کس کو کہتے ہیں. اور آپ کے بک میں موجود امثال ہیں وہ بھی میں نے آپ کو دے دی. آپ کی تمام جو مشق ہے وہ مکمل ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں, نہیں تو میں آگے بڑھتی ہوں. تو اچھا میں سوالات ملغلرہ آپ کوشچن. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام بیٹا, کیا سوال ہے بیٹا آپ کو؟ میم نظم اور غزل میں کیا فرق ہے؟ جی نظم اور غزل, نظم کا ایک ہی عنوان ہوتا ہے. کہ ابھی میں آپ کو وربلی بتا رہی ہوں, پھر میں آپ کو اس کو ڈیٹیل میں پیج پہ لکھ دوں گی, لیکن ابھی میں آپ کو آنسر کر رہی ہوں. اوکے میم. آپ نظم و نثر کی بات کر رہے ہیں کہ غزل کی بات کر رہے ہیں؟ میم غزل کی, نظم اور غزل. نظم نظم کے معنی ہے لڑی میں پھرونا, ٹھیک ہے نا. نظم کے جو اوکے میم. معنی, نظم کا ایک ہی عنوان ہوتا ہے, جبکہ غزل کا ہر شعر دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے, ٹھیک ہے. نظم میں لاتعداد اشعار ہوتے ہیں, جبکہ غزل میں اشعار کی تعداد اوکے میم. کم سے کم 5 سے 7 اور زیادہ سے زیادہ 11 ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جی نمرہ بیٹا آپ کوشچن کریں. اوکے میم. تھینک یو میم. ویلکم بیٹا. نمرہ بیٹا آپ کوشچن کریں. میم یہ ویکلی ٹیسٹ جو ہے نا, اس میں کوشچن نمبر 1 ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے جملے بنائیں, تو اس میں جو ہمیں ورڈز نہیں دی گئے کہ ہم کس ورڈز کے جملے بنائیں. جی ویکلی ٹیسٹ میں جو آپ کے پاس ورڈز نہیں تھے نا, تو آپ کے تمام ٹیچرز کو ہم نے فارورڈ کیے ہیں اور گروپ میں شیئر ہو چکے ہیں, آپ نے دیکھے ہیں بیٹا. اوکے میم. آپ چیک کر لیں, میں دوبارہ بھی آپ کی کلاس ٹیچر سے پوچھ لوں گی سب سے. اوکے میم. حمزہ خان بیٹا آپ کوشچن کریں, آپ کا کیا کوشچن ہے؟ اچھا نمرہ شکیل ہے. بیٹا کسی اور کا سوال ہے تو جلدی سے پوچھ لیں, پھر ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں. کیا پتا, پوچھ لو. ملغلرہ آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ وعلیکم السلام, جی بیٹا پوچھیں.
मैम क्या अलामत जरा दोबारा बताएं। किसकी बेटा, किसकी अलामत? मैम आप अभी जो पहले बता रही थी मैम, तशबिया अलामत। तशबीह की अमसाल, की तरह, की मानन, के जैसा। जी जी बस, हाँ बता दिए सर। हाँ आगे तो नहीं पढ़ा है लेकिन हम वर्क देना है। अच्छा अजीज तलबा और तालिबात, मलगलरा आपका क्वेश्चन था कि वो तशबीह की अलामत बताए ना, कि कौन सी ऐसी अलामत, मतलब कौन सा ऐसा लफ्ज उसमें मौजूद हो हमें पता चले। तो की माने, के जैसा, मसलन, की तरह, ये टाइप के अल्फाज आ जाएं तो बस आप समझ जाएं ये तशबीह की अमसाल है। ठीक है। अब जी फरहान अहमद, आप क्वेश्चन करें बेटा, आपका क्या सवाल है? मैडम जी बेटा, मैडम आपने जो हमें अभी पढ़ा है किस में है? ये तो किताब में नहीं है। ये मैंने आपको जो असनाफी नज़म और इस्तिलाहात नज़म पढ़ाई है ना, तो ये मैंने, ये आपके सामने ये जो पिक्चर्स हैं ना, इसी से पढ़ाई है। और यस जो मैम। इस्तिलाहात नज़म है वो आपकी बुक में भी है और आपके नोट्स में भी है बेटा। नज़म हम पे आप चले जाएं, वहां पे ये सारी चीजें अवेलेबल है, मौजूद हैं। और जो मैंने हाथ से लिखी है ना, तो ये नोट्स में नहीं है, लेकिन आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस अभी मैं आपको एक थैंक एक यू करके मैम। दिखाती हूँ ना, आप इसकी स्क्रीनशॉट्स ले लें बेटा, ठीक है। ठीक है। जी ये असनाफी नज़म है बेटा, आप इसकी स्क्रीनशॉट्स ले लें। ये नज़म हमद, नात, मनकबत, मनाजात, मरसिया, मसनवी, इस सब की तारीफें ये नज़म हम के पेज नंबर 101 पे मौजूद हैं, लेकिन इनमें अमसाल नहीं है, और अमसाल हमने खुद लिखी है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये नात की तारीफ है और उसकी मिसाल है, आप इसकी स्क्रीनशॉट्स ले लें बेटा। कहीं पे माइनर मिस्टेक हो तो उसको इग्नोर करें या उसको ठीक करें खुद ही। जी अब ये मनकबत है, उसकी तारीफ है और उसकी मिसाल है। 7 अशार दिए गए हैं ना, और ये बहुत जरूरी है नंबर लेने के लिए। अब जी ये मनाजात है, तो मनाजात की देखें तारीफ भी है और साथ मिसालें भी है। जब आप किसी चीज की मिसाल लिखते हैं तो इस पे मार्क्स बढ़ते हैं, ठीक है ना। जी ये अब हमारे पास कसीदा है, इसकी स्क्रीनशॉट्स ले लें बेटा। तारीफ भी है और इसकी मिसाल भी है। इसके बाद मरसिया है, मरसिया की भी तारीफ है और मिसालें हैं, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट्स ले लें। उम्मीद है आप ले रहे होंगे, ठीक है, आराम से। और आखिर में है हमारे पास मसनवी की ये तारीफ।